बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैबी काज़मी, आप देख रहे हैं फेसबुक और यूट्यूब। 22 अप्रैल बुध के दिन का दूसरा वीलॉग और बड़ी इंटरेस्टिंग खबरें, आपको इस वीलॉग में मज़ा आएगा। सबसे पहले तो ईरान ने इसराइल का 300 मीटर बड़ा शिप अपने एक जहाज़ के रद्द-ए-अमल में 2 पकड़ लिए। दूसरा, ट्रंप इस वक्त दौड़ें इसके लूजर्स की लगी हुई हैं। लूजर्स ट्रंप खुद कहता है, मैं नहीं कहता। कभी बरतानिया से, कभी तुर्की से, कभी इस तरफ कभी उस तरफ, इस्लामाबाद टॉक्स पे। और ट्रंप तारीखों का ऐलान कर रहा है कि 36 से 72 घंटे, जुम्मे को कह रहा है ब्रेक थ्रू होगा। अब जुम्मे को ईरान का एक ही नुक्ता, मुहासरा ख़त्म करें, मुज़ाकरात होंगे। और ईरान ने अबनाए हरमस के बाद आज एक और दुखती रग पर पाँव रखा है। अरब दुनिया के लिए बहुत बड़ा सरप्राइज, इंटरनेट की 7 बड़ी केबल्स का सुराग, मईशत समेत सब कुछ ईरान की मुट्ठी में। और अमेरिका के 10 एटमी साइंसदानों की जो अचानक पुरसरार हलाकतों का मामला था, वो ईरान के साथ जा जुड़ा, अमेरिका ने तस्लीम कर लिया। ट्रंप की हुकूमत और पेंटागन में इख्तलाफात शदीद। चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ का ट्रंप को एटमी हथियारों के कोड देने से इनकार। आर्मी चीफ के इस्तीफे की कड़ियां भी अब मिलने लगी। ट्रंप की फौज के साथ इख्तलाफात किस हद तक, और नेटो इत्तेहाद टूटने के बाद व्हाइट हाउस में लिस्टें बनाने लगा कि किसने मुखालफत की, किसने इंतकाम लेना है। और यूरोप ने भी ट्रंप के बाद इसराइल को अब निशाने पर रखा। इसराइल अकॉर्ड मायदा, बेल्जियम, स्पेन, स्लोवेनिया समेत 4 ममालिक मुतहरक। और पाकिस्तान में 2 बड़ों की प्रॉपर्टियां रियल एस्टेट बिजनेस खंडर बन गए। दुबई सुनसान। और आला ओहदों पर शख्सियात के हालात और सेहतें खराब। सरदारी को हटाने के लिए ख़तरनाक तरीन बीमारी की बातें। और खान की रिहाई के लिए ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के इंटरनेशनल नेटवर्क सफारती कोशिशों के लिए दोबारा एक्टिव। और सुहेल अफरीदी ने आज बैक डोर मुज़ाकरात ख़त्म करने का कहा, सड़कों पर निकलने का इशारा। लेकिन अलीमा खान खैबर पख्तूनख्वा में तहरीक शुरू करेंगी। ये तफसील में इस पर आगे चल के बताता हूँ, मशवरे की बात है। लेकिन देखिए, सबसे पहले एक चीज़ याद रखें, ये जो मैं आपको जंग के हालात बताता हूँ ना, ट्रंप की और इसराइल की, जो जवाल, इनका जो जवाल है वो पाकिस्तान में अरूज होगा खान का, ये याद रखिएगा। इसीलिए खबरों में आपकी दिलचस्पी ज़्यादा होनी चाहिए। ताज़ा तरीन जो खबर, उसी की बात करूं, जो अमेरिका ने ईरान का एक जहाज़ पकड़ा था, हमले को यरगमाल बनाया था। ईरान ने जवाब में 2 जहाज़ पकड़ लिए। पासदारान इनकलाब की तरफ से अबनाए हरमस पे खिलाफ वर्जी पर 2 बहरी जहाज़ों को पकड़ा गया, जो ईरान की समुद्री हदूद में मुंतकिल हुए। उसमें एक इसराइल का निकल आया। पासदारान इनकलाब के कमांडर ने कहा, जहाज़ की तफ्तीश की तो मेडिटेरेनियन जो शिपिंग कंपनी है, फ्रांसिस्को नाम का ये जहाज़, इसकी पेरेंट कंपनी इसराइल की निकली। यानी पता नहीं किराए पे लिया हो, इनकी मलकियत है या ऑनरशिप है, क्योंकि ऑपरेटर, कार्गो, ये तीनों मुख्तलिफ चीज़ें हैं। लेकिन शिपिंग में ये सबसे अहम मामला, पासदारान इनकलाब ने कहा, ये जो इसराइल की कंपनी का जहाज़ है, इस पर हज़ारों कार्गो बॉक्सेस लेके, इलेक्ट्रॉनिक कपड़े और मशीनरियाँ लेकर निकलते, 300 मीटर लंबा जहाज़। तो ये बड़ी सख्त परेशानी है अबनाए हरमस में इन ममालिक को। और अभी तो इसका हल निकल नहीं रहा था। ईरान ने कहा, नाकाबंदी ख़त्म करो तब बात होगी, क्योंकि याद रखिए, ईरान की बका का मामला, उन्हें पता है अबनाए हरमस छोड़ी तो ये कब्जा कर लेंगे, फिर अमेरिका नहीं निकलेगा। अब ईरान ने जो अगला बटन दबा दिया, वो बड़ा इंटरेस्टिंग मामला है। देखिए, अबनाए हरमस की जो अहमियत है वो सिर्फ तेल की वजह से नहीं है। यहाँ खलीज फार्स और अबनाए हरमस के नीचे फाइबर ऑप्टिक्स हैं, इंटरनेट केबल्स, यूरोप, एशिया, मशरिक़ वस्ता जुड़ता है। अरब अमारात, ओमान, सऊदी अरब और कतर, ये 4 ममालिक तो लैंडिंग पर हैं। ट्रैफिक का सबसे बड़ा हिस्सा यहाँ से गुजरता है। ईरान ने ये 7 फाइबर ऑप्टिक्स की निशानदेही कर ली। और ये केबल्स उन्होंने काटी तो खित्ते में अरब ममालिक की ट्रैफिक, इंटरनेट ट्रैफिक, ऑनलाइन बैंकिंग, स्टॉक मार्केट, बैनुल-अक़वामी अदायगियाँ, कम्युनिकेशन सिस्टम, ये जो व्हाट्सएप कॉल्स वगैरह होती हैं, सोशल मीडिया, आप ज़रा सोचें, इंटरनेट बंद होने के बाद क्या हाल होगा। ये जो तेल और गैस की इंडस्ट्री है, इसकी भी सारी, आपको पता है, जो डाटा है, वो तेल का जो कंट्रोल है, ये सारा कंप्यूटराइज इंटरनेट से जुड़ा हुआ है। और फिर यूरो एशिया के दरमियान जो इंटरनेट ट्रैफिक, वो भी मुतासिर है। अबनाए हरमस इसीलिए ट्रंप की नींदें हराम करती है। अरब वाले को पिसू पड़े हुए हैं। ये केबल्स ढूंढना आसान काम नहीं था, इनका सुराग। एशिया, सिंगापुर, इंडिया, मिडल ईस्ट, यूरोप तक ये केबल्स हैं। ग्लोबल फाइबर केबल्स जो होती है वो जापान तक बल्कि कनेक्ट हैं। यहाँ पे जो गल्फ ब्रिज इंटरनेशनल केबल है, जिस पर ईरान की नज़र है, ये सऊदी अरब, अरब अमारात, कतर और कुवैत को जोड़ती है। उसके बाद फिर इंडिया और बाकी आते हैं, दुनिया का जो डाटा हाईवे। अब ये ज़रा सोचें कि अबनाए हरमस कितनी कीमती जगह है। क्यों डोनाल्ड ट्रंप पागल हुआ है, वहाँ सारी नाकाबंदी और मुज़ाकरात और हो रहे नहीं हो रहे वगैरह वगैरह। और पाकिस्तान में तो मुज़ाकरात की उम्मीद में, आपको पता है, इस्लामाबाद में स्कूल, दफातर, सब कुछ बंद है, लॉकडाउन, कर्फ्यू। बल्कि वो शेर पढ़ा जा रहा है कि शायद तेरे दिल में उतर जाए मेरी बात, ईरान वालों रहम करो। अमेरिका को, ट्रंप को फेस सेविंग दो। ईरानी एम्बेसी ने एक वीडियो जारी की, ट्रंप पूरी टीम के साथ बैठा हुआ है कि कोई ईरानी मिल जाए इसको बैठा लो, कोई भी, कि मुज़ाकरात के लिए बताऊँ। ये इसकी फ़ोन से जेब से फ़ोन निकालता है, कभी धमकियाँ देता है, कभी गालियाँ देता है। अभी न्यूयॉर्क पोस्ट में, वहाँ जो पाकिस्तान में इनकी सहाफ़ी हैं, जिनकी इसराइल के हवाले से वीडियो आपने देखी होंगी, बड़ी हमदर्द है उनकी,
ان کی رپورٹ ہے کہ اسلام آباد میں انہیں ذرائع نے کہا کہ 26 سے 72 گھنٹوں میں جمعے کو اسلام آباد میں ایران امریکہ کے مذاکرات کا دوسرا دور، یعنی سرینا ہوٹل جو عوام کے لیے بھی بند ہے۔ پھر ٹرمپ نے بھی یہ دعویٰ کیا کہ میں 36 سے 72 گھنٹوں میں بریک تھرو دوں گا۔ یہ باتیں سن کے، کیونکہ اس کے حالات بڑے پتلے ہو گئے ہیں، ٹرمپ کے پاس سرنڈر کے علاوہ راستہ کوئی نہیں ہے۔ میں نے آپ کو بارہا بتایا کہ ایران کے لوگ نہیں آئیں گے۔ یہ جو پاکستانی میڈیا میں صحافی ہیں بیچارے، ان کو تو چھوڑیں، امریکی میڈیا کے بڑے بڑے ادارے بھی دعوے کر رہے تھے کہ پاکستان کے اندر جو خاص کر صحافی ہیں وہ صبح آ رہے ہیں، شام آ رہے ہیں، دوپہر کو جا رہے ہیں، رات کو آ رہے ہیں، مطلب سنتے نہیں آپ سارا۔ ایرانی دھمکی کی زبان نہیں جانتے، انہیں فارسی، اردو، انگریزی، عربی، عبرانی اور یہ فیکٹ کی زبان، حقائق کی زبان آتی ہے۔ زبردستی دھونس دھمکی نہیں مانتے، وہ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ یہ ان کا 47 سال کا ٹریک ریکارڈ ہے، عملاً انہوں نے ثابت کیا ہے۔ میں آپ کو ایک ثبوت دوں، بلکہ اٹلی کی ایک جرنلسٹ ہے آریانا فلاچی، 1979 میں یہ اس وقت سپریم لیڈر تھے روح اللہ خمینی صاحب۔ ان کا بڑی مشکل سے نے انٹرویو کیا، 10 دن کا انتظار کیا، راستے بدل کر، کپڑے بدل کر، وہ جب 4 مرلے کے گھر میں پہنچی، زمین پہ بیٹھے، 79 سالہ عمر تھی ان کی۔ اس نے ان سے سوال پوچھا کہ ایران میں آپ انقلاب تو لے آئے، مغرب دشمن ہے آپ کا، عرب ممالک دشمن ہے، عراق سے آپ کی جنگ ہونے والی ہے، وہ جنگ ہونے والی تھی، مغرب مل کے اس کی حمایت کر کے ایران کو مٹا دیں گے، ختم کر دیں۔ انہوں نے وہی کہا جو عمران خان کا نظریہ ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ یقین کریں وہ الفاظ تھے۔ انہوں نے کہا ایران اگر بچتا ہے تو دنیا کی کوئی طاقت نہیں مٹا سکتی، اور ایران اگر مٹتا ہے تو دنیا کی کوئی طاقت بچا نہیں سکتی۔ ہم دین اسلام پر چلنے والے، کسی کا خوف نہیں ہے۔ پھر آپ سب نے دیکھا انقلاب ایران کے بعد جیتے وہ جنگ عراق سے۔ جمی کارٹر نے ایک جملہ کہا تھا جو بڑا چلتا ہے سوشل میڈیا پہ کہ طاقتیں ہمارے ساتھ تھیں، صرف خدا خمینی کے ساتھ۔ تو یہ لوگ دھمکی سے نہیں مذاکرات پہ آتے۔ ٹرمپ کو ابنائے ارمز ناکہ بندی ختم کرنی پڑے گی۔ اب اس میں آگے ہیں 3-4 ڈیولپمنٹس اور ٹویسٹ۔ پہلے تو وہ جو 10 ایٹمی سائنسدان ہیں جن کا میں نے بتایا تھا خفیہ UFO پروگرام پہ کام کر رہے تھے، ایئر فورس کا ریٹائرڈ جنرل بھی اس میں تھا، جو غیر پر اسرار حالات میں غائب ہوئے، مطلب مارے گئے ہوں گے۔ امریکی ریپبلکن ہرلی سون نے آج یہ تصدیق کی کہ اس کے پیچھے ایران ہو سکتا ہے جس کی چین اور روس مدد کرے، کیونکہ ایران کے ایٹمی سائنسدان آپ کو یاد ہے ڈاکٹر محسن فخر زادہ، اور بلکہ اس سے پہلے بھی ایران کا جو دعویٰ 2020 میں ان کے القدس کے کمانڈر جب قاسم سلیمانی کو ڈونلڈ ٹرمپ کا، جس نے آج بھی کہا کہ وہ بڑا خطرناک آدمی تھا، ان کی شہادت کے وقت بھی ایران نے دعویٰ کیا تھا ہم بدلہ لیں گے، تو یہ عین ممکن ہے ایران نے اپنا بدلہ لیا۔ اب یہ ڈونلڈ ٹرمپ کے لیے ایک تو پریشان کن خبر یہ اپنے لیے پہلے تھی کہ اس کا مذاق بھی اڑایا جا رہا ہے، جنگ بندی کی جو توصیف ہے اس کو ٹاکو ٹیوزڈے کہا جا رہا ہے۔ ٹاکو کا مطلب ہے ٹرمپ آلویز چکنز آؤٹ، یہ ان کے الفاظ ہے کہ وہ ہمیشہ بھاگ جاتا ہے دھمکی دینے کے بعد، لیٹ جاتا ہے۔ اب مذاکرات میں جھکانے کے لیے طاقت کا جو استعمال تھا، دھمکیاں تھی، وہ حکمت عملی، وہ ٹرمپ کی بری طرح ناکام ہوئی۔ ایران میں تو دیکھیں اب ان تجاویز کا وہ جواب بھی دینا مناسب نہیں سمجھتے، وہ صرف ایک لائن انہوں نے کہہ دی کہ ابنائے ہرمز پر ناکہ بندی جب تک ختم نہیں ہوگی مذاکرات نہیں ہوں گے۔ اب آگے معاملہ ٹرمپ کی مرضی ہے کہ وہ رائے فرار کس طرح ملتی ہے اس کو۔ ایک طرف تو اس کی مقبولیت کو نقصان ہو رہا ہے، دوسرا عالمی معیشت کو تباہی۔ ڈیموکریٹس بڑے مضبوط ہو رہے ہیں نومبر کے مڈ ٹرم الیکشنز میں، تو اس مشکل وقت میں اسے صرف ایک ہی فیس سیونگ ہے، معاہدہ مل جائے، معاہدہ جسے وہ کامیابی دکھائے، پیش کرے کہ یہ معاملہ ہے، اور وہ بڑا آسان ہے، ناکہ بندی ختم کرے، اب ابنائے ارمز کھل جائے گی، پھر باقی چیزوں پہ بات چیت ہوگی۔ لیکن وہ پیچھے ہٹنے کے لیے 2 قدم اس کو، یہ سب سے بڑی مشکل ہے اس وقت۔ اب اس میں آپ کو بڑی انٹرسٹنگ بات ہوں کہ حالات اس کے لیے کیوں مشکل ہیں۔ امریکی فوج کے بدترین تعلقات، جنرل رینڈی آپ کو پتا اس کا چیف آف جنرل سٹاف تھا، 12 ہائی رینک کے جنرل، جس میں جنرل ڈیوڈ تھا، جنرل ولیم تھا، لیفٹیننٹ جنرل اس کا کرسٹوفر، یہ سارے لوگ عہدوں سے ہٹائے گئے۔ یہ ٹرمپ کے لیے بغاوت جیسے، پرج جیسے حالات تھے۔ دوران جنگ چیف آف جنرل سٹاف 12 ہائی رینک افسر ہٹانا کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ ایران میں تو ساری قیادت آپ کے سامنے شہید ہوئی، نیچے سے عہدیدار اوپر آ کے مجبوراً قیادت سنبھالنے پر تیار ہوئے، اور بڑی زبردست قیادت دی۔ امریکہ میں معاملات بالکل الٹ چل رہے ہیں۔ وال اسٹریٹ جرنل کی یہ خبر ہے، پھر اس کے بعد CIA کے ڈائریکٹر ہیں سابق لیری جانسن، اس نے خبر بریک کی جو نیوز ویک نے شائع کی کہ امریکی پائلٹ جب ایران میں لینڈ کر رہا تھا تو ٹرمپ کے اوسان خطا ہو گئی، بڑا پریشان ہوا، سیدھا پینٹاگون کے آپریشن روم میں جا گھسا، اور وہاں وہی زبان استعمال کی جو آپ اس کی ٹویٹس میں میڈیا میں دیکھتے ہیں، جس میں زیادہ تر گالیاں ہوتی ہیں۔ اب فوجی کمانڈروں نے الفاظ سنے، مگر اتنا سینسٹیو آپریشن ہو رہا ہے، ان کے یہ الفاظ تھے کہ اس بڈھے کو یہاں سے نکالو اور دوبارہ یہاں آنے نہ دینا۔ پھر فوجی کمانڈروں نے اسے پتہ نہیں بازو سے پکڑ کر آپس سے نکالا ہوگا۔ اب یہ خبر وال اسٹریٹ نے دی اور وائٹ ہاؤس نے اس کی کوئی تردید جاری نہیں کی۔ عام طور پر تردید کرتے ہیں یہ جھوٹ بول رہے ہیں، یہ نہیں، کچھ نہیں کہا۔ ایران کی پھر تہذیب مٹانے والی جو ٹویٹ آئی تھی اس پہ جو معلومات اب سامنے آئی کہ ٹرمپ نے ایٹمی ہتھیاروں کا کوڈ مانگا کہ جی مجھے رسائی دیں اس تک۔ چیئرمین جوائنٹ سٹاف جو ہے اس نے انکار کر دیا کہ یہ نہیں دے سکتے۔ اب ٹرمپ کی مجبوری تو ہٹا بھی نہیں سکتا تھا، کیونکہ ایک ہفتے کے اندر 2 آرمی چیف فائر کرنا، پہلے ہی جو جہاں دوران جنگ 12 فارغ ہو چکے ہیں، یہ بڑا مشکل تھا۔ آرمی چیئرمین جوائنٹ چیف کی طاقت بھی یہاں ٹرمپ سے زیادہ نظر آئی،
اور یہ جو ٹرمپ کے پاس ہاتھ وہ بریف کیس لے کے گھومتے رہتے نا کہ ایٹمی ہتھیاروں کا بٹن، وہ پتہ نہیں کوئی پلاسٹک کا بٹن دیا ہوگا انہوں نے کوڈ چیئرمین جوائنٹ سٹاف کے بعد. اور ٹرمپ کی ذہنی حالت کو اب سارے سمجھ چکے ہیں، وہ اس لیے شاید بھروسہ نہیں کرتے ہوں گے. اب یہ جو لیک ویڈیو میں اس میں بھی ایٹمی ہتھیاروں کے چیف کی ایڈم حق کی جو آئی تھی، وہ بھی ایٹمی ہتھیاروں کا حملہ ہو سکتا تھا، کبھی نہیں ہو سکتا. تو یہ خبر اور معلومات جو ہے نئی تازہ ترین آئی ہیں. اور اس میں دیکھیں جو ہمارے پاکستانی 2 ہفتے سے ایرانی قیادت کے اندر اندرونی اختلافات کا ڈھنڈورا پیٹ رہے، جی پستاران انقلاب بڑی مضبوط ہے. بالکل مضبوط ہے، 1979 سے انقلاب کو محفوظ رکھا ہے. لیکن یہ انہیں کہتے ہیں بزدلانہ مشورے دیں کہ امریکہ کی شرائط مان جائے. یہ تو ایسے لوگ ہیں، اللہ معاف کرے، یہ اگر کربلا کے وقت ہوتے تو اس وقت کہتے بیعت کریں. انہی کی وجہ سے آج 58 اسلامی ملک بکریاں بنے، انہی جیسے لوگ ہیں. یہ عمران خان کو بھی کہتے ہیں کہ جی باجوہ کی بات مان لیتے تو حکومت ہوتی، امریکہ کے سائفر پہ مان جاتے تو آج 4 سال گزر جاتے، 58 جلسے کرنے کی کیا ضرورت تھی. ان لوگوں کی آنکھوں کے سامنے ایران نے اپنی جنگی صلاحیتیں دکھائیں. جو چینل سے جڑے ہیں وہ تو سارے یہ خبریں جانتے ہیں، روز کا معاملہ ہے کہ ایران میدان جنگ میں سے بھی جیتا اور مذاکراتی ٹیبل پر بھی ابھی تک جیتا ہوا ہے. لیکن ان کی اپنی وطن سے محبت اور ان کی جفاکشی دیکھیں کہ 16,000 حملے ہوئے، جس میں سے 2,000 براہ راست بجلی کے منسلک اداروں پر ہوئے، 12 ان کے کارکن بھی منسلک اداروں میں شہید ہوئے. لیکن ایران میں بجلی کی بندی صرف 1 گھنٹہ ہوئی، صرف 1 گھنٹہ. 1.5 لاکھ لوگوں نے مل کے 9 کروڑ لوگوں کو بجلی واپس کی ہے، صرف 1 گھنٹہ بند رہی. یہ ٹرمپ کے 21 مارچ اور 28 مارچ کے حملے آپ کو یاد ہوں گے، سب سے بڑے انفراسٹرکچر بھی. اسی طرح ان کی رہبر اعلیٰ کی قیادت ساری شہید ہوئی، لیکن ملک قائم دائم رہا. اسی طرح انہوں نے 1 گھنٹے کے اندر پورے ملک کی بجلی بحال کر دی، دنیا کو سرپرائز دیا. ٹرین ٹریک چل رہے ہیں ان کے. تو ایران جہاں اس وقت محاذوں پر جیتا ہے، وجہ آپ ڈھونڈیں. یہ ایک کیس سٹڈیز ہوں گے دنیا میں. امریکہ اسرائیل کے آپ حالات دیکھیں، جو نیٹو کا اتحاد تھا وہ سب کو پتہ ہے آپ کو. ٹرمپ وائٹ ہاؤس میں لسٹیں بنا رہا ہے کہ کس نے میرا ساتھ دیا، کس نے میری مخالفت کی، درجہ بندی کی، میں ان کو فائدہ دوں گا یا نقصان دوں گا، نشان عبرت بنا دو. ایران نے ایک ملک سے بھی نہیں کہا وہ میری مدد کرو. ٹرمپ تو نیٹو پر تپا ہوا ہے، کیونکہ اسرائیل کو بھی بلکہ ساتھ لے ڈوبا. اسرائیل کا جو معاہدہ تھا یورپ کے ساتھ، یہ بڑے بدترین حالات میں 1995 میں اسرائیل نے یورپی یونین کے ساتھ تجارت زیرو ٹیرف پہ تجارت کی تھی، سائنس ٹیکنالوجی پہ، تمام پروگرامز یورپی یونین کے. اب دیکھیں اس میں سے اسپین، آئرلینڈ اور سلوینیا نے نکلنا شروع کیا، اور ابھی بیلجیم نے بھی آج چوتھا ملک شامل ہو گیا کہ معاہدہ آپ معطل کریں. کبھی ایسا ہو سکتا تھا کہ یورپی یونین کے یہ ممالک اکٹھے ہوں اس لیول پہ اسرائیل کے خلاف؟ امریکی صدر نیٹو کو بچانے کے بعد یہ حالات اس بدترین لیول پر پہنچنا، مطلب دونوں ممالک کو اس وقت سفارتی تنہائی کا شکار ہے. ابھی تو یہ ٹرمپ جو لسٹیں بنا رہا ہے اور یورپ کے ساتھ کرے گا، وہ آگے سے ظاہر ہے پھر یورپ کا بھی رسپانس جو آئے گا وہ سب کے سامنے ہوگا. تو ابھی تو یہ ساری چیزیں ہمیں کیا بتا رہی ہیں کہ جب آپ اللہ کے راستے پر ایمان آپ کا مضبوط ہو تو پھر اللہ مدد کرتا ہے. یہ ہماری آنکھوں کے سامنے ہو رہا ہے. اور میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میں نے آگے چل کے کچھ باتیں اس پہ ایڈ کرنی، یہ آپ میرا نقطہ ذہن میں رکھیے گا. یہ ٹرمپ کا جو زوال ہے، نیتن یاہو کا جو زوال ہے، یہ زوال پاکستان میں خان کا عروج ہوگا انشاءاللہ دوبارہ. کیونکہ اس نظام کو سہارا دینے والا واحد شخص ہے ڈونلڈ ٹرمپ، اور اس کی حمایت کرنے والا واحد ملک ہے کون سا؟ پاکستان. یہ جو کچھ بھی ابھی آپ کو نظر آ رہا نا، آصف زرداری کے حوالے سے میں نے آپ کو خبر دی تھی کہ عہدے سے ہٹا کے بیماری، وہ 28ویں ترمیم، یہ بالکل اسی طرح جیسے صدام حسین نے اس وقت صدر احمد حسن البکر کو صحت کی بنیادوں پر استعفیٰ لیا تھا. اسلام آباد پوسٹ نے ایک ٹویٹر اکاؤنٹ، ایکس اکاؤنٹ، اس نے خبر دی کہ آصف علی زرداری ایڈز جیسی مہلک بیماری ہے. میری یہ خبر نہیں ہے، نہ میں اس کی تصدیق کر رہا ہوں، یاد رکھیے گا. عہدے سے ہٹانے پر وہ کہہ رہا ہے جسے مجبور کرنے کے لیے بیمار کر کے استعفیٰ لیا جا رہا ہے. ویسے تو وہ اس وقت عضو معطل ہے، لیکن یہ کہ اقتدار کی آخری کوششیں ہوتی ہیں، چراغ بجھنے سے پہلے پھڑپھڑاتا ہے. اب تحریک انصاف کی قیادت تھوڑی ہمت کرے، اب نائے ہرمز کی طرح سب کچھ بند کرے پرامن انداز میں، تو مطالبات منوا سکتے ہیں، خان کو رہا کروا سکتے ہیں. خیبر پختونخوا کا اجلاس ہوا گراؤنڈ میں، کرکٹ گراؤنڈ میں، جہاں کرکٹ کا میچ نہیں ہو سکتا لیکن اسمبلی کا اجلاس ہو. کالی این کے بھی پہنی تھی خان کی طرح، انہوں نے خان کی نقل میں تھی یا خان کی یاد میں تھی. خان کی تو ویسے ایک آنکھ انہوں نے ضائع کر دی ہے، اللہ ان کی آنکھیں سلامت رکھے. قرارداد بھی انہوں نے پیش کی ہومیوپیتھک خان کی ضمانت اور رہائی کی، جیسے قرارداد سے اڈیالہ جیل کے دروازے کھلنے ہیں. حالانکہ ان کو پتہ ہے کہ ججز بھی ان کی طرح مجبور ہیں، بکے ہوئے ہیں یا ان کے حالات ٹائٹ ہیں. قرارداد سے تو خان نہیں رہا ہوگا، اب نائے ہرمز کی طرح ہوگا، سڑکوں پر آنا ہوگا. سہیل آفریدی کا یہ اعلان ضرور آیا کہ سڑکوں پر نکلنے لگے ہیں، آپ بیک ڈور مذاکرات بند. میں نے دیکھیں ایک تجویز دینے لگوں، اللہ کرے کہ یہ میری دعا ان تک پہنچے جنہیں میں دینے لگوں. خیبر پختونخوا کے حوالے سے میں نے بڑی غور و فکر کی. وہاں اگر کوئی میں نے تگڑا بندہ دیکھا ہے ابھی تک تو خرم ذیشان نظر آیا. میرا اس کا کوئی ذاتی تعلق نہیں ہے. خوشحال گڑھ میں اور سوابی میں جو نوجوان بیٹھے ہیں وہ تگڑے. یہ خرم ذیشان اگر علیمہ خان کو خوشحال گڑھ کے اتوار کے جرگے میں لے گیا اور اس کے بعد خیبر پختونخوا کے 10 شہر یا 12 ہوں گے، 10 یا 12، پشاور ہے، مردان ہے، سوات ہے، اس کے ساتھ آپ دیکھ لیں ایبٹ آباد ہے، کوہاٹ ہے،
بنو ہے، ڈیرہ اسماعیل خان ہے، پھر اس کے ساتھ چارسدہ نوشہرہ اور سوابی آخری ہونا چاہیے ان کا. تو یہ وہ تحریک چلا سکتے ہیں 10 لاکھ لوگ اکٹھے کرنی. 4 کروڑ کی آبادی میں 10 لاکھ لوگ علیمہ خان، نورین خان، عظمیٰ خان مل کے کر سکتی ہیں. یہ جلد سے شروع کریں، یہ سارے مظالم خان کے بتائیں کیا کیا ظلم ہو رہا ہے، رپیٹ کریں عدالتیں جو کرتی ہیں ان کے ساتھ. نوجوان عوام ان کی مدد کریں، سوشل میڈیا ان کے ساتھ. یہ 10 لاکھ لوگ اکٹھے کر سکتی ہیں، انہیں لا کر سوابی میں بٹھائیں. میں آپ کو گارنٹی دے کہتا ہوں کہ جس طرح ایران کے لیے مذاکرات کے لیے ٹرمپ پاگل ہوا ہے، یہ ایسے ہی ان کے ساتھ مذاکرات کے لیے پاگل ہوگا. اور پھر ہوں گے جینوئن مذاکرات اور معاملات جیسے ہم ایران امریکہ کے چاہتے ہیں. اور یہ دنیا کی تاریخ میں ہو چکا ہے. عمران خان کی بہنوں کو یہ ذہن سے نکالنا ہوگا کہ عمران خان کی، دیکھیں عمران خان کی پارٹی ہدایات نہیں مانتی. علیمہ خان اور ان کی بہنوں کو بھی سوچنا کہ یہ موروثیت کا معاملہ ذہن سے نکال دیں. انہیں عمران خان کا بیان بھی نہ مانے. ویسے تو عمران خان کبھی بھی نہیں کہیں گے. عمران خان نے وہ جیل سے لاسٹ پیغام کیا بھیجا تھا اپنی بہنوں کو کہ میری بہنوں سے کو میری آواز اٹھائیں، پارٹی کو نہیں کہا. بہنوں کی ذمہ داری ہے، یقین کریں وہ کریں تو یہ معجزہ ہو جائے گا تاریخ میں. پھر سہیل آفریدی، محمود اچکزئی، علامہ راجہ ناصر عباس، سلمان اکرم راجہ، یہ سارے جڑ جائیں گے سب. اور یہی وہ راستہ ہے جو اڈیالہ جیل کے بڑے بڑے دروازے کھولنے کے لیے کام آئے گا. اللہ کرے میرا پیغام ان تک پہنچے. اور ظاہر ہے آپ کو پتہ ہے جس طرح ایران کی جنگ سے ہم نے ایک سبق سیکھا ہے، یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے یہ کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے، یہ ہم سب لوگوں کے ذہن میں ہے. اور اللہ کرے کہ اسی طرح یہ ان کو سمجھ آئے. دیکھیں جنہیں گولیوں سے ڈر ہے وہ امریکہ اور اسرائیل کی بمباری یاد رکھیں. یہاں بھی مار پیٹ ہو سکتی ہے، خیبر پختونخوا میں اس کی حدود میں شاید نہ ہو، لیکن اللہ کرے نوبت نہ آئے اور یہ آ کر صرف 10 لاکھ لوگ بیٹھ جائیں جیسے، تو پھر معاملہ حل. جیسے 127 ممالک افغانستان سے نکلے تو ایک گولی بھی نہیں چلی تھی. یاد رکھیں ایسا ہی انخلا ہو سکتا ہے انشاءاللہ. نیچے لوگ تیار ہیں. وہ شعر میں نے شروع میں جو کہا تھا نا کہ شاید تیرے دل میں اتر جائے میری بات، یہ پیغام پہنچ جائے اور سب لوگوں تک، اور اس میں اللہ کی مدد ہو. دیکھیں پرامن انداز میں جو کچھ کرنا ہے اللہ تعالیٰ باقی مدد کرنے والا، نتیجہ اس نے دینا ہے. کوشش ہمارا کام ہے. اللہ پاکستان پہ اپنا رحم کرے اور یہ جو ظلم کا ایک دور ہے ختم ہو. کافی یہ لمبا ہو گیا، ویسے 4 سال سے زیادہ ہو گئے. اپنا خیال رکھیں. مجھے اجازت دیں. اللہ حافظ.